अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है हश्तम जमात की उर्दू और उसकी नज़्म है हमारे वतन का निशान। बहुत अहम नज़्म है। हमारे वतन का निशान नज़्म क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, नज़्म कहते हैं लड़ी में परोया गया। जैसे मोती होते हैं ना, एक लड़ी में परोए जाएँ तो वो माला बनती है मिल के, ठीक है। इसी तरह नज़्म जो है ना, उसके तमाम अशार मोती की मानिंद होते हैं। और लड़ी से क्या मुराद है? लड़ी कहते हैं मौजू को। जो एक मौजू हम पहले मोती से, पहले शेर से शुरू करते हैं ना, तमाम नज़्म में, अगले अशार में, आखिर तक हम उसी मौजू को लेकर चलते हैं। तो लड़ी में ये मुख्तलिफ़ अशार मोती की मानिंद परोए जाते हैं तो एक नज़्म बनती है। हम देखेंगे कि इस नज़्म हमारे वतन का निशान में भी मौजू को लेकर आखिर तक हमें एक सबक दिया गया है, ठीक है। मौजू एक ही है, ये नज़्म होने की पहचान होती है जी। तो अब हम देखेंगे कि मकासद क्या हैं। ये बहुत अहम बात होती है जो उमूमन बच्चों को बताई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, इसको छुड़ा दिया जाता है, काबिल तवज्जो नहीं समझा जाता। तो हमारे तालीम का मकसद जो है ना, वो फ़ौत हो जाता है उधर ही, जब हम तदरीसी मकासद को नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है। ये बहुत अहम होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो अब हम देखते हैं, इसमें जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स हैं। इस नज़्म की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1, अपने अंदर वतन की मोहब्बत के साथ साथ शायरी का ज़ौक़ उजागर कर पाएंगे, ठीक है। ये एक नेचुरली कुदरती बात होती है कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ शेर की सूरत में अपने अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, टेढ़े मेढ़े जैसे भी मिसरे बने बनाते हैं। लेकिन अगर वो ये नज़्म पढ़ेंगे, शायरी अपने कोर्स में कुछ भी शायरी पढ़ेंगे तो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि शेर होता कैसे है। इसलिए ये आपके कोर्स में शामिल किया गया है, ठीक है, ताकि शायरी का ज़ौक़ उजागर हो आपका। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है तहरीक आज़ादी और अपने असलाफ़ की कुर्बानियों से आगाह हो सकें, ठीक है। तहरीक आज़ादी, आज़ादी की जो तहरीक चली थी, ज़ाहिर है हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। 1947 में हमें आज़ादी मिली। अब वो आज़ादी एक तहरीक की बदौलत थी जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाक़त अली ख़ान, अल्लामा इक़बाल का तसव्वुर अपने वतन के हवाले से, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने मिलकर जो मेहनत की, जो कोशिश की, एक तहरीक चलाई कि हमें आज़ाद होना है, उसको तहरीक आज़ादी कहा जाता है। और अपने असलाफ़ कौन होते हैं? हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे आबा व अजदाद, हमारे रहनुमा, ठीक है, उनकी कुर्बानियों। अब इसमें ये बात शामिल होती है कि सिर्फ़ कुर्बानी यही नहीं कि अपनी जान कुर्बान की जाए। वैसे तो ये भी बहुत से अफराद थे जिन्होंने इस वतन की आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, अपने घर बार को छोड़ा, हिजरत की, मालो मता, हर तरह की चीज़ और सहूलत को छोड़कर तो इस वतन में आए, अपना तन मन धन आज़ादी के लिए कुर्बान किया था, ठीक है। इसके अलावा रहनुमाओं ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी, ठीक है। जो भी किसी ने मेहनत की है आज़ादी के लिए, वो उसकी कुर्बानी ही कहलाती है। इसके बाद नंबर 3 पर है उर्दू शायरी में कौमी नगमे की अहमियत से आशना हो सकें। कौमी नगमे जो है ना, वो हमारे अंदर वतन की मोहब्बत पैदा करते हैं। तो हमें ये निसाब में पढ़ाया जाता है, ये इसलिए नज़्म शामिल की गई है ताकि हमारे अंदर वतन की मोहब्बत पैदा हो। और कौमी नगमे की बहुत अहमियत होती है, जो हमारे अंदर एक नया वलवला और जज्बा पैदा करते हैं। तो इसलिए उर्दू शायरी में जो कौमी नगमे लिखे जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर मुल्क, आप देखिए दुनिया में हर कौम, हर मुल्क अपने अपने वतन के हवाले से कौमी नगमे ज़रूर लिखते हैं और इनकी अहमियत यही है कि ये हमें अपने वतन से मोहब्बत सिखाते हैं, हमारे अंदर जो जज्बा है वतन की मोहब्बत का वो उजागर करते रहते हैं, ठीक है। आप सबके अंदर भी ये चीज़ें पैदा होनी चाहिए। और अब मैं आपको समझाती हूँ इस मौजू का मतलब क्या है। हमारे वतन का निशान, क्या निशान है हमारे वतन का? यकीनन इससे मुराद है हमारा परचम, हमारा झंडा, ठीक है। चाँद सितारे वाला सब्ज़ और सफ़ेद रंग का हमारा परचम, वो हमारे वतन का निशान है। किसी भी वतन का, मुल्क का जो आज़ादी की अलामत होती है, झंडे होते ही आज़ाद ममालिक हैं। कई ममालिक हैं ज़ाहिर है जो आज़ादी के तगदो में मसरूफ़ हैं, वो भी अपना झंडा बना के रखते हैं, लेकिन लहरा तभी वो फ़ख्रिया तब लहरा सकते हैं जब वो आज़ाद हों, ठीक है। तो हमारे वतन का निशान हमारा झंडा है, हमारा परचम है। ये सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लें जहन में कि ये परचम से, इससे मुराद परचम है। चले जी, अब
ہم تشریح شروع کرتے ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں 1 2 3 اور یہ چوتھا مصرع، یہ جو ایک لائن ہے نا یہ مصرع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 2 لائنیں مل جائیں، صرف 2 لائنیں ہوں تو وہ ایک مصرع 2 مصرع مل کے شعر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 1 2 3 4 مصرے ملے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا، اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بند کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مزید نظمیں قسمیں ہوتی ہیں، وہ میں جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تبھی بتاؤں گی، فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ بند ہے۔ جب ہم تشریح کریں گے تو ہم لکھیں گے اس بند میں شاعر، ٹھیک ہے۔ شاعر کون ہے، شاعر کا نام دیکھ لیں، جمیل الدین عالی، ٹھیک ہے، یہ نام ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس بند میں شاعر، یہ کبھی بھی نہیں آپ نے لکھنا کہ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہو جائے گی چیز، سب سے پہلے آپ یہ مد نظر رکھیں بات۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا رک کر بولا ہے، یہ کوما جو ہے نا اس میں آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنا سانس توڑ کے یا تھوڑا وقفہ دے کے پھر بات مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اس سے کس سے، پرچم سے، ہمارے وطن کا نشان ہے نا، پرچم کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، رشک کا مطلب کیا ہوتا ہے، رشک کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا، ناز کرنا، فلک ہوتا ہے آسمان، رشک فلک کا مطلب ہوا جس پر آسمان بھی ناز کرے، جس پر آسمان بھی فخر کرے۔ اب دیکھیں آسمان اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے، جو چیز جتنی بلند ہو وہ اتنی اچھی لگتی ہے، اور وہ بلند ہونے پر بھی اس چیز کو بھی ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان تو خود ایک قابل فخر چیز ہے، تو آسمان کو کس چیز پر رشک آتا ہے، اس سے ہمارے پرچم پہ رشک کرتا ہے، زمین وطن، وطن کی زمین، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی زمین پر ہے ہمارا پرچم، ہمارا جھنڈا، اور اس کی شان اتنی بلند ہے، ہمارا وطن اتنا عظیم ہے کہ اس پرچم کی بلندی، اس کی شان و شوکت دیکھ کر آسمان بھی ناز کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی پہلے مصرے کی، ٹھیک ہے، یوں آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، 1 2 3 4 مصرے ہیں، تو پیک کے حوالے سے، 8ویں کے بورڈ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان 4 مصروں کو ہم نے تشریح جو کرنی ہوتی ہے وہ 3 گنا ہوتی ہے، یعنی کہ 1 2 3 4 مصرے ہیں تو ہم نے کم از کم 12 13 لائنیں ضرور لکھنی ہوتی ہیں تشریح کے لیے۔ مختلف طریقوں سے آپ لکھنا سیکھیں جیسے میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، وطن کی جبین، جبین کا مطلب ہوتا ہے ماتھا، پیشانی، پیشانی روشن ہو، آپ دیکھیں ماتھے پہ بندیا لگائی ہو تو کتنی خوبصورتی کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وطن کی جو پیشانی ہے وہ روشن ہوتی ہے کس سے، پرچم سے، جھنڈے سے، ہمارے وطن کا پرچم لہرا رہا ہو بلندی پر، جب وہ ہواؤں کے بلبوتے پر ادھر سے ادھر لہراتا ہے تو اس میں بنے چاند ستارے کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے، اپنا ایک اس کا فخر اور مان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وطن کی جو پیشانی ہے یوں لگتا ہے جیسے وہ روشن روشن ہے، نہایت خوبصورت محسوس ہوتا ہے ہمارا وطن اس جھنڈے کی وجہ سے۔ ذرا ذرا وطن کا ہوا ذو فشاں، ذو فشاں نہیں کہنا بھائی، اسے تمام اسٹوڈنٹ سن لیں، ذو فشاں، ذوات کے اوپر زبر ہے۔ وطن کا ذرا ذرا اس جھنڈے کی وجہ سے، ذو فشاں کا مطلب بھی چمکدار، ٹھیک ہے، روشنی بکھیرنے والا، روشن، اجلا اجلا، ذرا ذرا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا جو ہے ہمارے وطن کا، چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی ہمارے وطن کی اس جھنڈے کی بدولت چمکدار اور روشنی بکھیرنے والی ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس چاند ستارہ، یہ چاند ستارہ جیسے آسمان پر روشنی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح چاند ستارے ہمارے جو پرچم پر ہے اس کی بدولت ہمارے وطن کا ذرا ذرا بھی روشن اور چمکدار ہے۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اور پھر ہم اس پہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ ہمارے وطن کا جو نشان ہے یہ ہمارا پرچم ہے، یہ ہمیں بہت عزیز ہے اور یہ ملک کی عظمت کی داستان سناتا ہے۔ یوں آپ نے ایک بند کی تشریح کر دینی ہے۔ اب ہے جی ہمارا بند نمبر 2، اس بند میں ہے، یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی، حلال کیا ہوتا ہے، چاند، ایک حلال یہ بھی ہوتا ہے ہے والی ایسے،
یہ حلال اور حرام یعنی جائز اور ناجائز، یہ والا حلال ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے حق والی سے ہے حلال، یہ کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. جب چاند بہت باریک ہوتا ہے، بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، اس کو حلال کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا رمضان میں جب آخری روزہ اور یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں صبح عید ہوگی یا نہیں ہوگی، اور سب چھتوں پر جاتے ہیں، چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنا باریک ہوتا ہے عموماً انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو بہت باریک ہوتا ہے پہلی رات کا چاند. تو اس لیے حلال جو ہے وہ پہلی رات کا چاند ہے. یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی. تیغ کیا ہوتا ہے؟ تلوار. خمدار مڑی ہوئی. آب، آب کا مطلب ہے چمک. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آب لکھنے میں ایسے ہی ہے، اس آب کا مطلب چمک بھی ہے اور اس آب کا مطلب پانی بھی ہوتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ آب سے مراد ہے چمک. یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی. اب یہاں پہ ہمارے پرچم پر جو چاند ستارہ بنا ہوا ہے نا، یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے. وطن کے جھنڈے پر جو چاند ہے وہ نوکیلا اور خمدار ہے، جیسے کہ ایک تلوار ہوتی ہے. آپ کبھی غور کریں، تلوار بھی سیدھی ہے اور اوپر سے تھوڑی سی مڑی ہوتی ہے اور نوکدار ہوتی ہے نا اینڈ سے. تو یہاں پہ وہ یہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے اس کا جھنڈا بے مثال ہے، اس پر بنا ہوا باریک جو چاند ہے وہ چمکدار ہے. یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کا جو پرچم ہے بے مثال ہے، اس جیسا اور کوئی جھنڈا نہیں ہے. کیوں؟ اس کے جھنڈے پر نوکدار چاند بنا ہوا ہے، اس کی چمک ہے ایسے جیسے کہ ایک تلوار ہو. تلوار بھی اوپر سے مڑی ہوتی ہے، آپ اگر غور کریں، سیدھی تلوار اور اوپر اینڈ سے کونے سے تھوڑی سی اس میں خم ہوتا ہے، مڑا ہوا ہوتا ہے، کرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ وہاں سے ہی وہ جب لہرائیں تو ایسی چمک نمودار ہوتی ہے کہ جو دشمن کو زیر کرنے کی قوت رکھتی ہے. تو یہاں پہ شاعر جمیل الدین عالی کہتے ہیں اس بند میں کہ ہمارے ملک کے پرچم پر بنا ہوا جو پہلی رات کا چمکدار چاند ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک تیز دھار مڑی ہوئی تلوار ہے، اور ہمارے وطن کی طرف اگر کسی دشمن نے میلی نگاہ ڈالی تو اس کی سرکوبی کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں. سرکوبی یوں اس کا مطلب ہے ختم کرنا جو بھی فساد ہو. یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی. اب پہلے تو چاند کی تعریف ہوئی ہے، اب یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ چاند کے اندر بنا ہوا ستارہ یوں چمکدار ہے اور اچھی قسمت کی علامت ہے. چمک بخت بیدار، بخت کہتے ہیں قسمت کو، بیدار کہتے ہیں جاگنا، جاگتی ہوئی قسمت. جاگتی ہوئی قسمت کون سی ہوتی ہے؟ خوش قسمتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے وطن کی یہ خوش قسمتی کی علامت ہے کہ جو اس پہ ایک ستارہ بنا ہوا ہے وہ نہایت روشن اور چمکدار ہے. اسی طرح میرے ملک کا مقدر بھی بہت روشن ہے، چمکدار ہے. ہم خوش قسمت ملک کے باسی ہیں. یہ نشاں قوم کی سطوتوں کا نشاں. اب اس کو اکثر بچے غلط پڑھتے ہیں، ستوتوں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو درست آپ نے پڑھنا ہے، سطوت ہوتا ہے واحد اور سطوتوں کا نشاں سطوت جمع. اب سطوت کا مطلب کیا ہے؟ سطوت کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، روب داب. تو یہ نشان جو ہے کسی بھی جھنڈے پر بنا ہوا، اس کا کوئی بھی نشان ہے، وہ کسی قوم کی شان و شوکت کا نشان ہوتا ہے، اس کے روب داب کا نشان ہوتا ہے، اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے. تو ہمارے پرچم پر بنے ہوئے چاند اور ستارے اس کی روشن مثال ہیں. یہ ہمارے قوم کی عظمت کی داستان سناتے ہیں. جس طرح یہ چاند اور ستارے روشن ہیں، اسی طرح ہمارے ملک، ہماری قوم کا مقدر اور بخت بھی روشن اور چمکدار ہے. یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان ہمیشہ ہر بند کے اینڈ پر آئے گا. تو آپ نے اس میں مختلف ایک دو بات یوں لکھنی ہے کہ ہمارے ملک کا نشان جو ہے یہ پرچم، اس کی عظمت اور ترقی کی نشانی اور علامت ہے، اور ہمارے لیے یہ پرچم نہایت قابل فخر ہے. جی اب ہم آتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف. بند نمبر 3 میں آپ دیکھیں، یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم. یہ پرچم ایسا ہے جس سے لرزنا، کانپنا، خوف زدہ ہونا، ٹھیک ہے. روم و عجم، یہ روم تو آپ کو پتہ ہے ملک کا نام ہے، اور عجم جو ہے نا یہ کسی ملک کا اسپیشلی نام تو نہیں ہے، لیکن عرب ممالک ہوتے ہیں نا، عرب میں جیسے کویت ہے، سعودیہ ہے،
تو اس کے علاوہ جو عرب ممالک کے علاوہ جو ممالک ہوتے ہیں نا غیر عرب، وہ عجم کہلاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یعنی کہ عرب خود پر بہت فخر کرتے تھے نا کہ ہم عرب ہیں، ہمارے میں نبی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، جو عرب والا ہے اس کو، یا جو عرب میں نہیں رہتا اجمی، ٹھیک ہے، تو عجم کسی ملک کا نام نہیں ہے، لیکن اس سے مراد ہے غیر عرب، وہ لوگ جو عرب کے نہیں ہیں۔ ہمارے وطن شاعر جمیل الدین عالی، یہ آپ ہمیشہ لکھیں گے، تشریح کرنے کا ایک جو پیٹرن ہوتا ہے نا، اس میں آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی شعر یا بند کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اس کا ایک مکمل مفہوم جو ہے نا وہ آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دے کے سب سے پہلے تو وہ یہ لکھنا ہوتا ہے کہ شاعر جمیل الدین عالی اس نظم میں یا اس بند میں وطن کے پرچم یا جھنڈے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا جھنڈے کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ کوئی بات کر کے تو پھر آگے تشریح کیا کریں گی۔ اس بند میں شاعر جمیل الدین عالی اپنے وطن کے پرچم کی شان و شوکت اور روب داب بتاتے ہوئے، روب داب ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط نہ لکھ دینا، روب داب کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وطن پر جو نشان ہے چاند اور ستارے کا، یہ ایسا نشان ہے کہ جس کی نوک اور نوک پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، نوکدار ہے چاند اور ستارہ بھی چمکدار ہے، تو اس کی چمک اور دمک سے تمام ممالک جو ہیں وہ کانپتے ہیں، مسلمانوں کی عظمت سے ڈرتے ہیں۔ یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، ترساں بھی ڈرے ہوئے خوفزدہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خاقان و جم، خاقان بھی بادشاہ، چین کے جو بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا ہے، بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، تو خاقان بھی بادشاہوں کا لقب ہے، یعنی کہ بادشاہ ہی اس سے مراد ہے، سلطان۔ اور جم کیا ہے، اس بادشاہ کا پورا نام ہے جمشید، ٹھیک ہے، لیکن وزن پورا کرنے کے لیے خالی جم استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بادشاہ کے نام کا مخفف تھا، یہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ چین کے سابق بادشاہوں کا لقب تھا اور یہ ایران کے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے، شاعر جمیل الدین عالی کہتے ہیں کہ ہمارے وطن سے نہ صرف خطے کے آس پاس بلکہ تمام دنیا، روم ہو یا عجم ہو، خاقان و جم بھی ہمارے وطن کے جھنڈے سے، اس کی عظمت سے، اس کی چمک سے لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ تمام دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر نکلتے ہیں تو ان کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں بھی ڈرتی اور کانپتی ہیں۔ یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، سرنگوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، سر کو جھکائے ہوئے، سرنگوں ہونا، سر کو جھکانا، ایک جہاں سے کیا مراد ہے، ایک دنیا، یعنی کہ مسلمان جب نکلتے ہیں اپنے اللہ کا نام لے کر اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو ان کا رعب اس قدر بادشاہوں کے دلوں پر چھایا ہوتا ہے، مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے ایک دنیا جو ہے اپنا سر جھکا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مسلمان اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جب ان کا نشان ہوتا ہے، ان کا پرچم ہوتا ہے، تو وہ بڑی بڑی طاقتوں کو پست کر دیتا ہے۔ ہمارے وطن کا نشان، ہمارا جھنڈا، ہمیں اس پر فخر ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نشان تو پوری دنیا پر پھیلا ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ مزید کیا سننا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ سب پڑھایا جائے گا بہت اچھے طریقے سے۔ آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔